मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा फैमिली की तरह है। वो बताएं किस उमूर पे अलीमा खान असरअंदाज हुई है। पार्टी के फैसले होते हैं। जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। पीटीआई अरकान को कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत। ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर भी तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात। अलीमा खान की सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की तरदीद। सलमान अकरम के पार्टी ओहदा छोड़ने के फैसले की वजह ज़िमनी इंतखाबात का इशू करार दे दिया। अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पॉलिटिकल कमेटी में जो कुछ हुआ उसका जवाब वही कमेटी देगी। ज़िमनी इंतखाब पर तनाज़ा है तो पार्टी बताएगी। इलेक्शन में जाने से नाजायज़ नाअहलियों को जवाज़ मिल जाएगा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के फैसले से लाइल्म। बोले अलीमा खान का पार्टी उमूर से कोई ताल्लुक नहीं, अंदर की बातों को बाहर लाना भी बदकिस्मती करार दे दिया। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा भी कबूल ना हो सका। भारत की आबी जहरियत दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 1.5 लाख अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। बहावलपुर और बहावलनगर में पानी घरों में दाखिल। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मकानात और फसलों को शदीद नुकसान। बाबा फरीद पुल पाकपतन के मकाम पर सैलाब के बाइस दर्जनों देहात डूब गए। मिंचिनाबाद चिश्तिया में हज़ारों एकड़ ज़रई इराज़ी ज़ेरे आब। दरियाए चनाब और रावी भर गए। सियालकोट नाला डैक की तबाही। हंजली के मकाम पर बना पुल सैलाबी पानी में बह गया। जफरवाल, पसरूर और सियालकोट का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वफाकी हुकूमत पूरी तरह सिचुएशन पे नज़र रखे हुए है और वज़ीर आज़म जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सूरत हाल से आगाह भी हैं और उन्होंने अहकामात भी जारी किए हैं कि मज़ीद मौसर इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि सैलाब की सूरत हाल की वज़ीर आज़म खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में रिलीफ इक़दामात पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक बोले सितंबर में बारिश का एक और सिलसिला मुतवक्के है। वज़ीर आज़म ने आइंदा साल के लिए पेशगी इंतजामात की हिदायत की है। चेयरमैन NDMA ने कहा कि दरियाए चनाब, सतलुज और रावी में तुग़यानी का सामना है। सियालकोट और नारोवाल और कसूर के नालों में तुग़यानी का खतरा है। अगले साल मौसमियाती तब्दीली की शिद्दत 22% ज़्यादा हो सकती है। अगर दर्जे हरारत बढ़ता रहा तो जल्द ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे। NDMA ने खबरदार कर दिया। जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट कमेटी में नशेबी इलाकों को फौरी खाली कराने की तजवीज़। कहा मानसून का मौजूदा दबाव 10 सितंबर तक बरकरार रहेगा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 2100 टन इमदादी सामान भिजवा दिया गया। We are one of those 10 topmost countries which are exposed to the vagaries of climate change. And you have seen the recent devastation brought by cloudbursts and flash floods. माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए दुनिया को पाकिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान की माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर ममालिक में शामिल है। ग्रीन गैसेस के इखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। बादल फटने, फ्लैश फ्लड, तुग़यानी और सैलाब से पाकिस्तान को भारी माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा इस नुकसान में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। सूबे में बेशुमार घर सफ़े हस्ती से मिट गए। मुल्क में मानसून बारिशों का 8वां स्पैन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। मनहाला रोड पर वाक़े छब्बा गांव में छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। कसूर पतोकी शेखोपुरा मुरीद के कामों की डस्का और समड़याल में भी जल थल एक। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में तूफ़ानी बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खतरा।
پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے، میں نے تجارت کے ذریعے پاک بھارت جنگ رکوائی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ، کہا کہ ہم نے ایسی بہت سی جنگیں روکیں جن کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جنگ روکی نہیں جا سکتی۔ مارکہ حق کے دوران پاک فضائیہ نے دشمن کی جہاز گرا کر اسے کاری ضرب لگائی۔ وزیر اعظم کا وطن کے دفاع کے حوالے سے پاک فضائیہ کے کردار کو شاندار خراج تحسین۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے گفتگو میں کہا کہ پاک فضائیہ کے شاہین وطن عزیز کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن فتنہ الخوارج کے 47 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 9 اگست کو فتنہ الخوارج کی ایک بڑی تشکیل سمبازا بلوچستان میں بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بارڈر پر فتنہ الخوارج کے ہلاک زیادہ تر دہشت گردوں کی لاشیں افغانستان کی طرف گری تھیں۔ مارے جانے کے 15 دن بعد بھی افغانستان سے ان جہنم واصل دہشت گردوں کی لاشیں اٹھانے کوئی نہیں آیا۔ 25 اگست کو بارڈر پر افغان حکام کے ساتھ جرگے کے بعد ان لاشوں کو گدھوں پر لاد کر لے جایا گیا۔ غزہ میں اسرائیل کے پیدا کردہ جبری قحط سے مزید 3 افراد موت کی نیند سو گئے۔ غذائی قلت اور بھوک کے باعث شہید ہونے والوں کی تعداد 117 بچوں سمیت 303 ہو گئی۔ قابض فوج نے فضائی حملوں، گولہ باری اور فائرنگ سے مزید 75 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ مرنے والوں میں 17 امداد کے متلاشی بھی شامل۔ غزہ میں اکتوبر 2023 سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 62,819 ہو گئی۔ غزہ میں صحافی مریم ابو دقہ سمیت دیگر شہداء کی تدفین کر دی گئی۔ گزشتہ روز غزہ کے النصر اسپتال پر 2 فضائی حملوں میں مریضوں، ڈاکٹروں، شہری دفاع رضاکاروں اور 6 صحافیوں سمیت 20 افراد شہید ہو گئے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی حملے کو بھیانک قرار دیا تھا۔ آئندہ چند ہفتوں میں غزہ کی جنگ ختم ہونے کی بھی پیش گوئی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت۔ مقدمے میں 11ویں گواہ اے ڈی نیب آفتاب حسین پر بانی کے وکیل نے جرح مکمل کر دی۔ 12ویں گواہ کسٹم رابعہ سمت کا بیان بھی قلم بند کر لیا گیا۔ مقدمے میں مجموعی طور پر 12 گواہان کی شہادت قلم بند، 11 پر جرح کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ سماعت کل پھر ہوگی۔ ناانصافی آپ سے نہیں ہوئی، آپ نے ظلم کیا ہے 9 مئی کو۔ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سیاسی جماعت نے انتشاری جماعت بن کے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ملک میں کوئی پاپولر ہو یا ہینڈسم، اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کا کام ہی انتشاری سیاست کو ہوا دینا ہے۔ 9 مئی کے عدالتی فیصلے پر تحریک انصاف واویلا کر رہی ہے۔ پاکستان میں احتجاج کی اجازت ہے، بغاوت کی نہیں۔ تحریک انصاف نے IMF کو خط لکھ کر ملک دشمنی کی۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو زرتاج گل کے خلاف مزید کارروائی سے روک دیا۔ پی ٹی آئی رہنما کی نااہلی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ آئندہ سماعت پر دائرہ اختیار پر بھی دلائل سننے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا میں جنگلات کی غیر قانونی کٹائی اور ٹمبر مافیا سے متعلق نیوز 1 کی خبر کا نوٹس۔ گزشتہ 5 سال میں جنگلات کی کٹائی کا ریکارڈ طلب۔ درختوں کی کٹائی میں محکمہ جنگلات کے افسران نے بھی ملوث ہونے کا انکشاف۔ نیوز 1 نے اربوں روپے مالیت کی لکڑی KP سے پنجاب اسمگل کرنے کی بھی نشاندہی کی تھی۔
کراچی میں ممکنہ بارشوں کے بعد سڑکوں کی مرمت کا کام فوراً شروع ہو جائے گا۔ جو KMC کی سڑکیں ہیں ان کی مرمت کی جائے گی۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ ٹاؤنز کے پاس روڈ کٹنگ کی مد میں 14 ارب روپے پڑے ہیں۔ یہ رقم اکاؤنٹ میں رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سڑکوں کی بحالی کے لیے ہے۔ 30 اگست 3 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب حقوق کے کراچی مارچ کریں گے، پورے کراچی کے لوگوں کو جمع کریں گے۔ تاجروں سے بھی اپیل کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا 31 اگست کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب حقوق کراچی مارچ کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر سندھ حکومت پر برس پڑے، کہا کہ بارش کے بعد قومی معیشت کا مرکز کراچی ڈوب گیا، سڑکیں تباہ ہو گئیں، گٹر ابل رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی MQM تماشا دیکھ رہی ہیں۔ پنجاب کے قرضوں سے متعلق خبر جھوٹ اور غلط فہمی پر مبنی قرار۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ اسٹیٹ بینک سے 405 ارب روپے قرض نہیں لیا۔ پنجاب حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ کے ٹی بلز میں سرمایہ کاری کی ہے۔ پنجاب سرپلس صوبہ ہے جسے کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ صوبائی حکومت کے اکاؤنٹ میں 1 ٹریلین روپے سے زائد کی رقم موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کاوش رنگ لے آئی۔ شنگھائی سی پورٹ سے مزید 100 جدید ترین الیکٹرک بسیں پاکستان کے لیے روانہ کر دی گئی ہیں۔ دسمبر تک صوبے کے ہر ضلع میں جدید ترین بسیں رواں دواں ہوں گی۔ ایئر کنڈیشن الیکٹرک بس کا کرایہ صرف 20 روپے مقرر۔ حکومت بلوچستان کا بینک آف بلوچستان کے قیام کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس میں ابتدائی فیزیبلٹی رپورٹ پیش۔ سرفراز بگٹی کی 1 ہفتے میں آپریشنل پلان مرتب کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے جرمنی کے نئے قونصل جنرل تھامس ای شیلٹرے کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور ثقافت پر تبادلہ خیال۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ جرمن سرمایہ کار کراچی آئیں۔ سندھ میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ آج رات 10 بجے سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کا آغاز کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا ہے کہ عالم اسلام کے لیے ربیع الاول مقدس ترین مہینہ ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ ہم بہترین کام کر رہے ہیں۔ ہمیں وفاقی بجٹ ملا ہے۔ نجی شعبے کی شراکت داری سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ سپریم کورٹ کا قتل کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے راضی نامے کی تصدیق سے انکار۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے تصدیق نہیں ہو سکتی کہ مقتول کے ورثاء نے راضی نامہ دباؤ میں آ کر کیا یا اپنی مرضی سے۔ جسٹس نعیم اختر افغان بولے یہ سلسلہ چل نکلا تو پورے نظام پر سمجھوتا ہو جائے گا۔ لوور دیر کے علاقے لال قلعہ میں CTD اور پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے 9 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی کامیاب آپریشن پر CTD اور پولیس کی تعریف۔ دوران آپریشن 2 شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس موڑ کے قریب مرغیوں سے لدے ٹرک اور رکشے میں ٹکر۔ حادثے میں سیکیورٹی گارڈ جاں بحق ہو گیا۔ قیوم آباد چورنگی کے قریب بس کی ٹکر سے خاتون دم توڑ گئی۔ پولیس نے لاش جناح اسپتال منتقل کر دی۔ عالمی برادری کشمیریوں پر ہونے والے جبر پر خاموش کیوں ہیں؟ کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا ہے کہ انتخابی مہم کی آڑ میں کشمیریوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم مودی اپنی سیاست چمکانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔
ملک میں مہنگائی کی شرح 5 سے 7% کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے ملک میں مہنگائی شرح سود کے حوالے سے بریفنگ بتایا گیا کہ مہنگائی کی موجودہ سطح کے ٹارگٹ شرح سود کے مطابق ہیں۔ مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران کے جوہری توانائی پروگرام پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر نے کہا کہ تہران جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ روسی صدر بولے ایران کو یورینیم افزودگی کا بنیادی حق حاصل ہے۔ دونوں رہنماؤں کا شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے دوران ملاقات پر اتفاق۔ آسٹریلیا نے ایرانی سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا ایران پر 2 یہودی مخالف حملوں کا الزام، کہا کہ تہران میں اپنے سفارت خانے کی کارروائیاں معطل کر دی ہیں۔ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم نامزد کرنے کے لیے قانون سازی کریں گے۔ امریکہ نے بھارتی مصنوعات پر 25% اضافی ٹیرف عائد کر دیا۔ بھارت پر عائد مجموعی امریکی ٹیرف 50% ہو گیا، جو کل سے نافذ ہوگا۔ مودی سرکار منتوں ترلوں کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کو راضی کرنے کے لیے لابنگ فرمز پر انحصار کرنے لگی۔ دی ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے امریکی لابنگ فرم مرکری پبلک افیئرز LLC کی خدمات حاصل کر لیں۔ امریکی ریاست ایریزونا کے شہر فینکس میں خوفناک گرد و غبار کے طوفان نے کاروباری زندگی مفلوج کر دیا۔ طوفان کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی، پروازیں شدید متاثر، درخت اکھڑ گئے، بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ UAE میں 3 ملکی سیریز اور ایشیا کپ کی تیاری جاری۔ دبئی میں پاکستانی ٹیم کی فزیکل ٹریننگ، بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں پریکٹس میچ میں بھی کھیلا گیا۔ Chiesa, Salah, lovely dummy, Ingham, Moa! اور انگلش پریمیئر لیگ میں 16 سالہ اینگلو موہا کا آخری منٹ میں فیصلہ کن گول۔ لیورپول نے سخت مقابلے میں نیو کیسل یونائیٹڈ کو 3-2 سے شکست دے دی۔